जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदरसन के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन मतीन के अहकामात सीख कर, समझ कर और दुरुस्त तरीके के मुताबिक उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुअज़्ज़म अलीशान है, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजे अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। वमन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिया, और जो मुझ पर 10 बार दुरूद भेजे अल्लाह 100 उस पर रहमतें नाजिल फरमाता है। वमन सल्ला अलैया मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा, और जो मुझ पर 100 बार दुरूद भेजे अल्लाह उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। गोया कि दुरूद जितना हम बढ़ाते जाएंगे, रब ताला की रहमत 10 गुना बढ़कर वो हम पर छमाछा बरसती रहेगी। अल्लाह करे कसरत से हम दुरूद पढ़ने वाले बन जाएं और रहमतों की ये बरसात हम हासिल करने वाले बन जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मदरसन के नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं मुफ्ती जमील साहब। हजरत आपको खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। कैसे मिजाज गिरामी आप? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। रजबुल मुरज्जब शरीफ का पूरा ही महीना एक तरह का ऐसा होता है कि इसमें फातिहा का एहतमाम होता है, और कुंडों की फातिहा बहुत हम इसका जो सुनते हैं, बचपन से ही एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। अब इसके लिए क्या खास 15 रजब इसको ही इस फातिहा का एहतमाम किया जाए? जब बाद औकात कोई खास डेट फिक्स वो नहीं रखी जाती, बल्कि अपने यहाँ रिश्तेदारों की सहूलत के पेश नज़र इस इतवार को उनके यहाँ हुआ है तो अगले इतवार को हमारे यहाँ हो जाएगा, फिर फलां के यहाँ हो जाएगा। तो क्या कहते हैं आप इस फातिहा के लिए, या किसी भी बुजुर्ग के जो फातिहा नियाज़ हम करते हैं उसके लिए क्या डेट फिक्स करना, और अगर फिक्स भी कोई करता है तो इस्लामी तौर पर इसको क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। इसाले सवाब किसी भी दिन किया जा सकता है। इसके लिए शरीयत मुतहरा ने किसी महीने की, किसी दिन की, किसी वक्त की कोई तखसीस नहीं की। ऐसा नहीं है कि इस दिन सवाब पहुंचाएंगे तो पहुंचेगा और इस दिन पहुंचाएंगे तो नहीं पहुंचेगा। तो साल में 365 दिन होते हैं अंग्रेजी एतबार से, और इस्लामी एतबार से 355-54 दिन किसी भी दिन भेज सकते हैं। अब जो कुंडे की जो नियाज होती है, ये माह रजबुल मुरज्जब में इसका एहतिमाम किया जाता है, और हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अहले बेत अतहार में एक बहुत बड़े इमाम हैं, आपकी जनाब में बारगाह में बतौर इसाले सवाब एक नियाज का एहतिमाम होता है। ये 15 रजबुल मुरज्जब को भी हो रहा होता है, कहीं कहीं 22 रजबुल मुरज्जब को भी इसका एहतिमाम किया जा रहा होता है, और उसमें हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लिए भी इसाले सवाब को, उस नियत को शामिल कर लिया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि 15 तारीख को ही किया जाए या 12 तारीख को ही किया जाए। अलबत्ता यह है कि चूँकि ये अजीम हस्तियाँ हैं, और बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जिस वली का जिस दिन इंतकाल हुआ हो तो उनकी रूहें अपनी कब्र और कब्र पर आने वाले ज़ाइरीन की तरफ मुतवज्जे होती हैं। तो चूँकि जब इसाले सवाब किया जाता है तो उन बुज़ुर्गों की बारगाह में हम सवाब के एक नजराने अल्लाह ताला से दुआ करके कि या अल्लाह इसका सवाब इनको अता फरमा। तो अहलुल्लाह का तरीका कार है कि कोई उनको जब कुछ देता है, ना भी दे तो उनकी करम नवाजियाँ तो अपने ग़ुलामों पर होती ही हैं,
تو جب کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ بھی جواب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسے لوگوں کے لیے جو ان کے قبور پر آتے ہیں یا ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے بالخصوص ان ایام میں اگر ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ایام کے علاوہ جو ان کے یوم عرس ہوتے ہیں، یوم وصال ہوتے ہیں، آگے یا پیچھے اور کسی دن نہیں کر سکتے، تو ایسا نہیں ہے، اور عام طور پہ عوام الناس کا بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کا اہتمام چل رہا ہوتا ہے، بالخصوص 6 رجب المرجب کو جو ان کا یوم عرس ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کنڈوں کی نیاز گزرنے کے بعد بھی رہتا ہے سلسلہ، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح کنڈوں کی جو نیاز کا سلسلہ ہے، ہر ایک، جیسے آپ نے سوال میں اس کی تفصیل بھی کی کہ ہر ایک اپنے لحاظ سے کوئی دن مقرر کر لیتا ہے کہ اتوار کا دن، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ 15 رجب ہی ہو، وہ آگے پیچھے بھی اپنے لحاظ سے دن معین کر لیتے ہیں۔ یہ شفیق صاحب ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کے گھر میں عقیقے کی تقریب ہونی ہے، شریعت مطہرہ نے ایک 7ویں دن کا ایک اعتبار بتایا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کا جو 7واں دن ہوگا عقیقے میں، اس دن کا انتخاب یہ بہتر اور افضل ہے، لیکن عقیقہ کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ اب ہر آدمی اپنی سہولت کو پیش نظر رکھ کے عقیقے کی دعوت تقریب لوگوں کو جمع کرتا ہے، شادی بیاہ کی تقاریب ہوتی ہیں تو اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کوئی شرعی تعین نہیں ہے، یہ لوگوں کا عرفی تعین ہے، اپنی عادت ہے کہ جب کسی تقریب میں سب کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو ایسا دن ایسا وقت منتخب کرتے ہیں جس میں سب کا جمع ہونا ممکن ہو، آسان ہو۔ تو یوں ہی ایصال ثواب کے لیے کنڈے کی جو نیاز کی جاتی ہے، اس میں بھی ایسے دن کا لوگ انتخاب کرتے ہیں جس میں سب بآسانی آ سکیں۔ تو اس حوالے سے اگر کسی نے بالفرض رجب المرجب کا مہینہ گزر گیا، گنجائش نہیں بن پائی، اب وہ اگر شعبان المعظم میں بھی کنڈے کی نیاز کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت و جماعت میں ایصال ثواب کے چونکہ ایک ذہن ہے تو ہر مہینے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کے مواقع آتے رہتے ہیں۔ اگر کسی نے رجب میں کی، اس کے بعد شعبان المعظم، اس کے اندر پھر وہ شب برات کے حوالے سے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ادھر نیاز فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نظریہ ہے کہ ایصال ثواب حق ہے، ثواب مردے کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب وہ اہل اللہ ہیں، اگرچہ ان کے درجات بہت بلند و بالا ہیں، لیکن ثواب جس کو کہتے ہیں ثواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبے کا بلند ہونا، تو اہل اللہ بھی اس بات کے حاجت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا درجہ اور بلند ہو اور بڑھ جائے۔ تو اس لیے ایصال ثواب اللہ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کیا جا سکتا ہے، اولیاء کرام کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور دن کا جو فکس کیا جانا ہے وہ اپنی سہولت کے پیش نظر، تاکہ ہمارے عزیز یا دوست احباب جو اس محفل میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ حاضر ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں، تو بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جاندار کو نظر لگتی ہے یا بے جان چیزوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے؟ نظر اور نظر بد میں کیا فرق ہے؟ نظر اور نظر بد میں آپ نے سابق سلسلہ جو پہلے سلسلہ ہے اس میں نظر کے حوالے سے کافی تفصیلی وہ گفتگو کی ہے آپ نے، اور اس طرح کے سوالات کا تسلسل وہ جاری ہے، تو کیا کہیں گے؟ بہرحال نظر بد اور نظر لگنا یہ کوئی الگ الگ چیزیں ہیں، اور جانوروں کے حوالے سے کہ ان کو بھی خاص نظر لگ جاتی؟ نظر لگنا اسی کو نظر بد ہی کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی کہتے ہیں نا نظر لگ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظر بد لگ گئی، تو یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یعنی نظر لگی اس کی وجہ سے اس کا کوئی اثر اس میں آیا ہے، تو وہ آلریڈی بیمار ہوگا یا کچھ اور اس طرح کا معاملہ ہوا، تو اس کو نظر بد بھی کہا جاتا ہے اور نظر لگنا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ان کا سوال ہے کہ کیا جاندار چیزوں یعنی جانور ہیں یا انسان ہیں انہی کو نظر لگتی ہے یا بے جان چیزوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے؟ تو جاندار یا بے جان دونوں طرح کی چیزوں کو نظر لگ سکتی ہے۔ اچھا، تو جیسے کہ صدر الشریعہ نے ایک بہار شریعت میں ایک جزیہ یہ لکھا ہے، ایک فقہی مسئلہ لکھا ہے کہ بعض کاشتکار اپنی جو فصل ہوتی ہے، کھیتیاں ہوتی ہیں، تو ان کھیتیوں کو نظر بد کے اثر سے محفوظ رکھنے کے لیے
وہ کوئی لکڑی، اس لکڑی پہ کوئی عجیب و غریب سے کپڑے ڈال دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، ان کی فصل لہلہا رہی ہے، ہواؤں میں جھوم رہی ہے، تو یہ منظر اچھا لگتا ہے. لیکن اسی منظر کے درمیان جب کوئی عجیب سا کوئی لکڑی اور ڈنڈا کپڑا وہ عجیب سا لگے گا تو وہ نظر بد کا جو اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایک کانسیپٹ عوام کا اس طرح بھی ہے. تو صدر شریع نے فرمایا کہ یہ طریقہ ناجائز نہیں ہے، صحیح، جو عوام میں اس طرح رائج ہے. بعض لوگ اپنی فصلوں کو پرندوں سے، جانوروں سے، پرندے جو ہوتے ہیں ان سے بچانے کے لیے بھی وہ کوئی لکڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے دو نکال دیتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا کالے رنگ کا کپڑا چڑھا دیتے ہیں. اب اس وہ سے مرد لگے کہ وہ لگے کہ کوئی آدمی ہے، تو جس ہے. کی وجہ سے وہ پرندے بھی اس سے ڈرتے ہیں، دور رہتے ہیں. تو اس طرح طریقہ کار کو، ان ٹوٹکوں کو اپنانا شریعت مطہرہ نے ناجائز قرار نہیں دیا. تو اس طرح بھی نظر بد کے اثر سے اپنی اشیاء کو بچانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بے جان میں تو اب کئی چیزیں ہیں، آپ کی گاڑی بھی ہے، آپ کے موبائل بھی ہیں، آپ کے مکانات بھی ہیں، اور لوگ مختلف طریقے اپنائے ہوئے ہوتے ہیں. گاڑیوں کے ساتھ بھی اسی طرح مکانات ہیں تو اس کے اوپر کوئی برتن الٹا کر کے رکھتے ہیں. مٹی کے بعد برتن جو مٹکے ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کو یا ہنڈیا کو لیا، اسی کو مکان کی مین چوٹی پر اس کو رکھ دیا، تو سامنے دیکھنے والا ہے تو اس کی نظر اس پہ بھی پڑے گی. اسی طرح گاڑیوں میں آپ نے بکثرت دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے وہ خصے ٹائپ کے، وہ جوتے ٹائپ یہ چمڑے کے بنے ہوئے ہیں، وہ لٹکا کے رکھتے ہیں. ارے رکشے والے بڑے کرتے ہیں، وہ تو لازمی اس کو وہ کریں گے. تو کیا کہیں گے آپ؟ رکشے والے عمومی طور پہ تھوڑا سا مالی حیثیت کے اعتبار سے تھوڑا لیول ان کا کم ہوتا ہے. تو کس طرح ان لوگوں یا نے جمع پونجی کر کے یہ رکشہ لیتے ہیں، اب اسی سے ان کا روزگار ہوتا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ روزگار کسی کی نظروں میں نہ آ جائے اور ہمارا روزگار ٹوٹ نہ جائے، تو وہ بھی نظر بد سے کے اثر سے روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی جوتا وغیرہ اس طرح پیچھے بچے کے چھوٹے سائز کا کوئی جوتا لٹکا دیتے ہیں. تو اب وہ یہ ہے کہ بھلے رکشہ کتنا ہی اچھا ہے لیکن ساتھ میں وہ جوتا بھی لٹکا ہوا ہے، تو وہ نظر بد کے اثر کو روکنے کے لیے ایک صورت یوں اپناتے ہیں. تو یہ عوامی ٹوٹکے ہیں. اگر کسی کو اس سے لگتا ہے کہ نظر بد کا اثر یوں ختم ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نظر بد کے اثر سے بچنے کے، بچانے کے، اپنی اشیاؤں کا تحفظ کرنے کے لیے ہمیں قرآن و سنت میں جو دعائیں وارد ہیں ان کی طرف بھی آنا چاہیے. اب ہم گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھیں، پیتے وقت کوئی چیز پی رہے ہیں بسم اللہ نہ پڑھیں. تو ان چیزوں کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کے گھر میں داخل ہوں، شیطان کے اثر سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا نام لے کے گھر سے باہر نکلیں، ایک مخصوص دعا ہے جو گھر سے باہر نکلنے کی ہے، اس کی برکت سے فرشتے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم کام شروع کریں بسم اللہ پڑھ کے کام کا آغاز کریں، سفر کر رہے ہیں اس کی دعا پڑھیں، تو یہ ساری دعائیں انشاءاللہ ہمارے اموال کی، ہماری چیزوں کی، ہماری جان کی، ہمارے گھر والوں کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ بنے گی. تو اب یہ کہ ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے. ٹوٹ کے اپنی جگہ، لیکن ٹوٹکوں کے ساتھ ساتھ دعائیں، عمل نیک، ٹھیک ہے، یہ بھی آدمی کو برائیوں سے بچاتا ہے. ماشاءاللہ کئی اس طرح کی چیزیں، اور حدیث طیبہ میں بھی بیان فرمایا گیا نا کہ اپنے مال کو محفوظ کر لو زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے، مالوں کو بچا لو زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے، اور اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کر کے. آدمی دوائی بھی خریدتا ہے، یہ چیزیں بھی کرتا ہے، لیکن مرضوں کا ایک علاج صدقے کے ذریعے بھی ہے. تو مال کی حفاظت کا ایک اہم ترین طریقہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، جن جن اموال پر زکوٰۃ ہے وہ ادا نہ کرے، اور پھر دیگر لوازمات کچھ کر لے کہ میرا مال محفوظ بھی رہے، اس میں اور برکت ہو جائے، تو وہ حقیقتاً کوئی برکت نہیں ہے، اور وہ مال محفوظ بھی نہیں ہے. جس مال کا فرض ہی ادا نہ ہو اور زکوٰۃ کا پیسہ کسی بھی مال میں شامل ہو جائے، یعنی جس مال میں زکوٰۃ بنتی تھی اور نہیں نکالی تو زکوٰۃ کا پیسہ اس مال میں، مثال کے طور پہ آپ کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، اب 5 لاکھ کی ان کی زکوٰۃ جو بنتی تھی تو نہیں دی، تو زکوٰۃ کا پیسہ اس پیسے میں شامل 12,500 روپے، 12,500 روپے، تو زکوٰۃ کا پیسہ اس میں شامل رہا. اچھا، یہ بھی شرع میں بیان کیا گیا کہ وہ آدمی جو زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ
اپنے لیے لے لے، اور اس نے وہ زکوٰۃ لے کر اپنے مال میں شامل کر لیا، تو فرمایا زکوٰۃ کا مال جس میں بھی شامل رہے گا نا اس مال کو ہلاک کرے گا۔ اب یہ چاہے اس کا مال ہے یا اس کا مال ہے، تو دونوں طرح کی اس کی شرح یہ بیان کی گئی ہے۔ تو اچھی نیتوں، اچھے ارادوں کے ساتھ اللہ کے ان فرائض پر جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اموال کی حفاظت وہ رہے گی۔ صدقہ دیں گے صحت کے اعتبار سے بھی اور دیگر اعتبار سے بھی انشاءاللہ مرضوں سے حفاظت بھی رہے گی، اور اگر مریض ہیں تو ان کا علاج وہ صدقے کے ذریعے بھی کیا کریں انشاءاللہ۔ جو وہ دوائیاں ہم کھا رہے ہیں اس میں بھی اللہ برکت پیدا فرما دے گا۔ دوائی میں برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوائیاں بڑھ جائیں گی، دوائی میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ دوائی چھوٹ جائے گی یا کم ہو جائے گی یا دوائی کا اثر وہ ظاہر ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دوائی سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے کہ اور برکت اس میں آ جائے گی، تو دوائی میں کیا برکت، یہی کہیں گے؟ دوا میں تاثیر فی نفسی تو نہیں ہے جی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دوا میں تاثیر پیدا کرے گا کہ وہ مرض تک پہنچے اور اس کا ازالہ کر دے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اپنے کھانے پینے کی اشیاء پر، اور جو دوا ہم استعمال کر رہے ہیں اس دوا کے استعمال کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں، انشاءاللہ دوا اپنا اثر کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت ظاہر ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اور ایک سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نماز میں پہلی رکعت میں بڑی سورت اور اگلی اس میں چھوٹی سورت، پھر اس سے اگلی رکعت میں پڑھنا ہے تو پھر اس سے چھوٹی سورت کا انتخاب کریں۔ تو چلیں ان کا سوال کچھ اور میں مزید واضح کر دیتا ہوں کہ یہ تو ہے کہ پہلی رکعت میں بڑی سورت بعد والی میں چھوٹی، اب اگر برابر ہی پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے، کہ یہ انتخاب کرنے میں کہ تیسری رکعت آپ سنت پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں بھی سورت ملانی ہے، تو اب کیا اس سے بھی چھوٹی یہ ان کو سوچنا پڑے گی؟ لیکن اس میں چھوٹی کی طرف کہ اب پہلی رکعت کے مقابلے میں دوسری میں چھوٹی ہو یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیفرنس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کہ پہلی سورت مثال کے طور پہ آپ نے عما یتساءلون پڑھ لی پوری سورت، اللہ کرے پڑھیں۔ اور دوسری میں انا اعطیناک الکوثر پڑھ لی۔ اب پہلی رکعت آپ نے پڑھی 5 منٹ اس میں تلاوت کی اور دوسری کے اندر آپ نے آدھا منٹ بھی نہیں لیا، تو اس طرح ڈیفرنس نہ ہو۔ تو بڑی سورت اگر پہلے میں پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں بھی اتنی پڑھیں کہ جو اس کے قریب برابر لگے، ٹھیک ہے، یا اس سے اس سے یا کچھ کم ہو، یعنی اس سے زیادہ نہ ہو، اس سے کچھ کم ہو یا اس کے مساوی ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن تو اس کا یہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے برابر یا اس سے کچھ کم والی، اب تیسری رکعت میں اس سے بھی کم والی یہ ضروری ہے یا برابر پڑھ سکتے؟ ضروری نہیں ہے، مطلب یہ چاروں رکعتوں میں ایک جیسی صورتیں جو مساوی ہوں آیات وغیرہ کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے، یا ان میں زیادہ فرق نہ سمجھا جاتا ہو، صحیح ہے، ٹھیک ہے، بھلے وہ کم زیادہ ہیں لیکن زیادہ فرق نہ سمجھا جاتا ہو تو اس میں حرج نہیں ہے۔ جیسے پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھی، ٹھیک ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھی، صحیح، اب اس میں 5 آیتیں ہیں، اس میں 6 آیتیں ہیں، لیکن کچھ الفاظ کا فرق ہے کہ سورہ ناس میں سورہ فلق کے مقابلے میں الفاظ زیادہ ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے کہ وہ بالکل نمایاں فرق ہو، نمایاں فرق اس کا تو جو اس ہے، میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک ہی صورت اگر کوئی، جیسے بہت سے نمازی ایک ہی صورت زبان پر ہوتی ہے اور وہ فرائض میں بھی ایک ہی صورت کو پڑھتے ہیں، عام طور پہ سورہ اخلاص آپ نے عما یتساءلون کی مثال دی ہے، سورہ نبا، اور پڑھنا چاہیے ویسے مدنی چینل کے ناظرین جب ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک امام ہے، امام کے لیے کچھ اور بھی تقاضے، شریعت ان کے لیے یہی کہتی ہے، حدیث پاک میں ہمیں تعلیم بھی یہی دی گئی ہے کہ نماز میں کام کاج والے بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، کئی مسافر بھی شامل ہوتے ہیں، تو امام کے لیے تو ایک بنا دیا گیا کہ وہ کس انداز سے نماز پڑھائے کہ سب کی خیال کرے اور اس انداز سے وہ نماز پڑھائے۔ لیکن جب انفرادی نماز ہم پڑھ رہے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیم، آپ کا اپنا عمل ہمارے لیے کہ بسا اوقات جو روایات میں بیان کیا گیا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، ایک رکعت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی اپنی الگ سے حجرہ مبارک میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر پہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی تلاوت کا یہ انداز بھی کتابوں میں، روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمیں بھی اپنے اندر اس طرح کا شوق پیدا کرنا چاہیے
اور مختلف صورتیں پڑھیں گے تو نماز کے اندر دل جمی بھی ہوگی اور نماز میں دل بھی لگے گا۔ بہرحال سوال یہی تھا کہ اگر سورہ اخلاص ہی کسی نے چاروں رکعتوں میں پڑھ لی، نماز ہو جائے گی اس کی؟ اگر ایک ہی صورت کا تکرار کیا ہے اور وہ نفل نماز ہے تو اس میں تو حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ اگر فرائض ہیں یا جیسے وتر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر پھر ہر رکعت میں دوسری صورت کا انتخاب کریں کہ صحیح، جو ایک صورت پہلی رکعت میں پڑھی ہے جان بوجھ کر وہی صورت دوبارہ پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک اس سے بچنا چاہیے۔ کوئی نئی صورت پڑھیں، ہاں اگر کسی کی زبان پہ یہی صورت دوبارہ جاری ہو گئی تو صحیح، اب حکم یہ ہے کہ اس صورت کو چھوڑ کر اب کسی بعد والی صورت کو نہ پڑھے، اسی صورت کو مکمل کرے۔ ٹھیک، اب کوئی حرج نہیں ہے کہ جو کراہت ہے وہ فرض اور وتر نماز میں جان بوجھ کر کوئی ایک ہی صورت کا تکرار کرتا ہے اس میں ہے، اور بلا قصد اگر وہی صورت جاری ہو گئی جو پہلی رکعت میں پڑھ چکے ہیں تو اب حرج نہیں ہے۔ نہیں، اور اب حرج اس میں ہے کہ اس کو چھوڑ کر اب دوسری صورت کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کرنا یہ ہے۔ نہ کریں۔ اور مکروہ تنزیہ کے ہونے کی صورت میں نماز ہو جائے گی ورنہ؟ نماز تو بہرحال ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نماز میں پہلی سورہ ناس نکل آئی، اب شروع کی نماز اور پڑھ رہے ہیں اور سورہ ناس ہی ابتدا سے ہی ہوگی، تو اب کیا کریں؟ اگر پیچھے سے پڑھتے ہیں تو وہ ترتیب برعکس ہو جائے گی، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب ایسے میں اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پوری پڑھ لی، اب دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ ناس ہی وہ پڑھے گا، ٹھیک ہے، تو اب اس کو سورہ فلق کی طرف یا اور الف لام میم وغیرہ جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں اس کو نہیں پڑھے، یہ سورہ ناس ہی کو اب دوسری رکعت کے اندر پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، ایک میسج یہ جمیل صاحب آیا کہ جس کمرے میں ٹی وی ہو تو نماز ہو جاتی؟ اب انہوں نے اتنا ہی لکھا، اب ٹی وی بند پڑا ہوا ہے، اور یا پوچھنا یہ مقصود ہوگا کہ ٹی وی بھی آن ہے اور اس دوران نماز بھی پڑھنا، تو وہاں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنے والے کو ایسی جگہ کا انتخاب اپنے گھر میں کرنا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے کہ جہاں شور و غل نہ ہو، جہاں نمازی کی توجہ نہ بٹتی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اگر بڑا گھر ہو تو اس کے اندر نماز پڑھنے کا ایک مخصوص روم بنایا جا سکتا ہے، عام طور پہ لوگ بنا بھی لیتے ہیں، لیکن اگر نماز پڑھنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے، ایک ہی روم ہے، ادھر ٹی وی چل رہا ہے اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے، بالفرض مدنی چینل کا سلسلہ ہی جاری ہے، دارالفتہ اہل سنت ہی کا سلسلہ چل رہا ہے، اب کوئی نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے تو نماز پڑھے گا، ادھر مسئلہ بھی بیان کیا جا رہا ہوگا، تو یقیناً ایک نمازی اگر وہ سماعت رکھتا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے اس کے کانوں میں مدنی چینل سے بیان کیا جانے والا کوئی مسئلہ، نعت شریف چل رہی ہوگی وہ، یا کوئی بیان آ رہا ہوگا وہ، اس کی توجہ بٹنے کا سبب بنے گا۔ تو ایسے موقع پر اگر نماز کا وقت ابھی باقی ہے، مکروہ وقت بھی ابھی نہیں ہے، تو اور سلسلہ یا کوئی مسئلہ خاص اہم ہے اس کو توجہ سے سن لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو آف کر دیں اور نماز پڑھ لیں۔ صحیح، تو اس طریقے کار سے ہمیں نماز پڑھنی ہے کہ ہماری نماز میں بھی خلل نہ آئے، اور اگر کوئی دینی مسئلہ ضروری بیان کیا جا رہا ہے تو وہ بھی مس نہ ہو۔ ہاں اگر وقت ہی کم رہ گیا یا تاخیر کریں گے تو مکروہ وقت شروع ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں ٹی وی کو آف کر دیں، ٹھیک ہے، اگرچہ تلاوت قرآن ہی آ رہی ہو اس موقع پہ اس کو آف کریں اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنا وہ دینی پروگرام جو دیکھ رہے تھے اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک نے نماز پڑھنی ہے اور ایک ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اسی طرح گھر میں خواتین بھی ہیں تو ظاہر ہے کچھ نماز پڑھنی ہے، کچھ پڑھ چکی ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ والا ایک مشکل معاملہ ہو جاتا ہے، تو یہ ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ بند کر دیں یا پھر اپنی جگہ چینج کر لیں۔ یہی ہے کہ یعنی نماز میں بھی خلل نہ آئے، اور ترجیح اس وقت کس کو دینا زیادہ ضروری ہے اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ نماز میں طویل وقت باقی ہے، مکروہ وقت بھی نہیں ہے، بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو پھر اس چیز کو ترجیح دے دی جائے جو اس وقت ایک شرعی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے یا بہت اچھا بیان آ رہا ہے اور اس کو سن ایک گھر میں ایک ماحول بن جاتا ہے، سن اب کوئی آ کے وہیں پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دے تو یہ دیگر لوگوں کے لیے پھر آزمائش کا سبب بن جائے گا، تو اپنی نماز میں بھی خلل نہ آئے، اور جو لوگ ایک مسئلہ سن رہے تھے، بیان سن رہے تھے، رکعت طاری ہے، نعت شریف سنائی جا رہی ہے، اب آپ آ کے اپنا مصلی بچھا کے میں نماز پڑھوں گا، یہ سب بند کریں،
تو تھوڑا سا اس چیز میں اپنے گھر والوں کا بھی لحاظ رکھیں اور اپنی عبادت کو بھی یعنی بے مزہ نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے. ایسے موقع میں بدمزگی ہونی ہے، پھر نماز پڑھتے وقت بھی غصہ آ رہا ہوگا کہ اب میں نے نماز، انہوں نے پھر شروع کر دیا، اب میں نماز پڑھ کے یوں کروں گا تو یوں کروں گا. پھر آپ نماز پڑھیں کیا کر رہے ہیں؟ حدیث پاک میں نا ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ اللہ کی تم عبادت ایسے کرو جیسے تم گویا کہ دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور یہ تمہاری کیفیت نہیں ہے تو یہ تو یقین بناؤ کہ رب دیکھ رہا ہے. اور ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے پھر اس کی قصدن ادھر ادھر توجہ لے کر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو یہ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم، یعنی اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ آدمی توجہ اپنی کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے. تو اسے کہا جاتا ہے اے ابن آدم کہ اس سے بڑھ کر، یعنی یہ رحمت الہی کے جو حصول کا ذریعہ، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے جس کی طرف توجہ لے کے جا رہے ہیں. تو مفہوم عرض کر رہا ہوں، تین بار یہ صدا ہوتی ہے جب آدمی اپنی توجہ دوبارہ نماز کی طرف نہیں لاتا تو رب کی رحمت بھی رخ اپنا موڑ لیتی ہے. تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے نماز توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کیا جائے. جی مزید کچھ سوالات لیتے. جی حضور یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو نفلی روزے مثلا بھی رجب شریف رکھے جا رہے ہیں تو اس میں نیت جو ہے وہ مطلب بندہ یہ کر سکتا ہے کہ جو اگر میرا زندگی میں کبھی نماز شریف روزہ مثلا رہ گیا تھا یا مطلب قضا ہو گیا تو اس کی نیت کے ساتھ اگر وہ کر سکتا ہے قریب ادا ہو جائے رہ گیا تو. جی نفلی روزوں میں قضا کی نیت، یہ بہت سوال آتا ہے جب بھی کوئی نفلی روزے رکھنے کے حوالے سے کچھ ایام آتے ہیں تو دونوں کیا قضا اور وہ دونوں شامل ہو سکتے؟ ماہ رجب المرجب عام طور پہ نفل روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن جن کے ذمے فرائض باقی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے فرض روزوں کو ترجیح دیں، کیونکہ اس طرح روایات کا خلاصہ ہے کہ جس کے ذمے پہ فرائض باقی ہوں اور وہ نوافل ادا کرتا ہے تو اس کے وہ نوافل کا ثواب رکا رہتا ہے، موقوف رہتا ہے. تو اپنے فرائض کی طرف توجہ دیں. اب جیسے ماہ رجب المرجب میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کو فرض روزوں کی نیت سے ہی رکھیں. ٹھیک ہے. تو آپ کا یہ قضا جو پچھلے سابقہ روزے کے کسی کے باقی ہیں تو وہ ادا ہو جائیں گے. اب ماہ رجب المرجب میں روزوں کی جن تاریخوں میں روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی ہے تو ان تاریخوں میں آپ روزہ رکھیں گے، اور لیکن آپ کی نیت نفل اور فرض دونوں کی نہ ہو. آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں فرض روزہ رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ کا فرض روزہ ادا ہو جائے گا، لیکن وہ وقت روزے کا مطلوب وقت ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی حاصل. کسی خاص دن کی جو نفلی فضیلت ملی ہے وہ بھی کچھ اس کو برکات حاصل ہوں گی. جیسے کہ مثال کے طور پہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. اس کی فضیلت بھی احادیث کریمہ میں بیان کی جاتی ہے. اب اگر کوئی 10 محرم الحرام کو قضا روزہ رکھتا ہے تو اس کا قضا روزہ ادا ہو جائے گا. 10 محرم الحرام کو جو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے وہ بھی اسے حاصل ہو جائے گی. تو نیت یہ نہ کرے کہ میں قضا اور نفل دونوں رکھ رہا ہوں. نیت اس کو اپنے فرض ہی کی رکھنی ہے، لیکن وہ وقت خاص ایک فضیلت کا حامل ہے تو انشاءاللہ وہ فضیلت بھی حاصل ہو. اچھا، جیسے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی زندگی میں رہ گیا ہو تو میرا وہ، ورنہ پھر نفل تو ہے ہی. اس طرح یہ نیت کو ڈاماڈول نہ کریں، ڈبل کر آپ واضح کریں کہ میرا کوئی روزہ جو آخری رہتا ہے، جو بھی روزہ میرا رہتا ہے میں وہ قضا روزہ ادا کر رہا ہوں. یہ نیت فائنل رکھیں. ٹھیک ہے. تو نیت کے اندر ڈاما ڈول اگر ہے تو یہ، نہیں ہے تو یہ، یوں نیت میں ڈبلنگ نہ کریں. ٹھیک ہے. جی مزید سوالات. میرا یہ سوال ہے کہ سر جو بچہ پیدا ہوتا ہے فوت ہوا، کیا اس کا جنازہ جائز ہے اور اس کو غسل دینا بھی جائز ہے اور اس کو دفنانا قبرستان میں چاہیے یا کہاں پر؟ یہ سوال ہے. فوت شدہ بچہ پیدا ہوا ہے، غسل، نماز جنازہ. نماز جنازہ کے لیے یہ شرط ہے کہ مسلمان کے ہاں جو بچہ ہے وہ زندہ پیدا ہوا ہو، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. تو نماز جنازہ کی شرط چونکہ نہیں پائی جا رہی اور وہ بچہ فوت شدہ ہی دنیا میں آیا ہے تو اس صورت میں اس کا جو مسنون غسل ہے، اس کا جو مسنون کفن ہے، تو خاص اب اس کی رعایت ضروری نہیں ہے.
تو اس کو اگر کوئی علائش ہے تو اس کو دھو دیا جائے، اس کو کپڑے میں لپیٹ دیا جائے، اسے مسلمانوں ہی کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ایسے بچے جو انتقال شدہ ہی، فوت شدہ ہی دنیا میں آتے ہیں تو ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفناتے، تو یہ سوچ ہی غلط ہے۔ یہ مسلمان کی اولاد ہے، مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوا ہے، اس کو مسلمانوں ہی کے قبرستان میں تدفین کی جائے گی۔ ہاں، اس کی جنازے کی نماز نہیں ہے۔ اس بچے کا اللہ کی بارگاہ میں کیا درجہ مقام ہوگا تو احادیث کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وہ بچہ جو ابھی پورا اپنی ماں کے پیٹ میں بنا بھی نہیں ہے، کچا بچہ، تو احادیث کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضد کرے گا، میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ نہ لے جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ اس قدر اللہ تعالیٰ سے ضد کرے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا تو چلے جا، وہ کہے گا نہیں، میں جب تک اپنے ماں باپ کو ساتھ نہ لے لوں اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک کچے بچے اپنے ماں باپ کو ساتھ لے اور جنت کی طرف چلے جا۔ کیا بات۔ تو یہ چھوٹے کچے بچے، ناقص الخلقت جو بچے دنیا میں آنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں یا فوت شدہ ہی دنیا میں آتے ہیں، تو یہ ماں باپ کے لیے آخرت میں نجات کا ایک سبب بنتے ہیں۔ ایسے موقع پہ والدین کو یقیناً صدمہ بہت ہوتا ہے۔ اس موقع پہ بے صبری نہ ہو، جزا فضا نہ ہو، ناشکری کے جملے نہ بولے جائیں، تو انشاءاللہ یہ بچے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ اب جو آخرت میں اتنا کام آنے والا بچہ ہو، اس کے ساتھ ہمارا معاشرہ کیا سوچ رکھا ہوا ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ جی، اور بعض یہ ہوتے ہیں کہ قبرستان کے بالکل کوئی کنارہ ڈھونڈا جائے، ادھر والا یا ادھر والا۔ خیر، اگر قبرستان کی حدود میں ہو، لیکن یہ تصور کہ اس کو بیچ میں یا اس کو ہم اپنی قبروں کے ساتھ نہیں دفن کر اس کو سکتے، سائٹ میں ہی رکھو، جی یوں، یعنی یہ تصور دین اسلام میں نہیں ہے کہ اس بچے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن نہ کرو، یا اس کو قبرستان میں اگر دفن کرنا ہے تو بالکل کونے کھانچے میں دفن کر دیں۔ تو یہ ایک ویلیو ہے، اس کی حیثیت ہے، اور یہ اپنے ماں باپ کے لیے کل بروز قیامت شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے اس بچے کو یہ الگ حکام ہے کہ جنازہ نہیں ہے، یہ الگ حکام ہے کہ اس کا مسنون غسل کفن دفن کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ یہ کوئی چھیتڑا ہے، یہ کوئی مردار چیز ہے جس کو پھینک دیا جائے، ایسی زمین میں ڈال دیا جائے، ایسا نہیں۔ یہ مسلمان کی ہی ایک اولاد ہے، بلکہ یہاں تک حکم شفیق صاحب کہ ایسے بچوں کے بھی نام رکھے جائیں، نام رکھے جائیں۔ تو اس طرح کے بچوں کے بھی نام رکھنا شریعت کو مطلوب ہے۔ تو غور کیجئے کہ شریعت مطہرہ نے اس بچے کو بھی حیثیت دی۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا بچے بھی شفاعت کریں گے، تو جب یہ چھوٹے بچے یا یہ کچے بچے یہ بھی شفاعت کریں گے تو پھر ہمارے نبی سچے کیوں نہیں شفاعت فرمائیں گے؟ انہی کی تو شفاعت کبریٰ ہے، اور جب ان کو شفاعت کا اذن ملے گا، یہ بقیہ کی شفاعتیں بعد میں ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی شفاعتیں فرمائیں گے، شہداء بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، یہ بچے بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، یہ شفاعتیں بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے شفاعت وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے۔ تو حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ اس طرح کی روایات پڑھنے والے بھی، یہ چیزیں سب بیان کرنے والے، سننے والے، سنانے والے، وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ شفاعتیں ہیں، حافظ کے لیے بھی شفاعت ہے، اس کے لیے بھی شفاعت ہے، شہید کے لیے بھی شفاعت، وہ بھی شفاعت کرے گا۔ جب یہ سارے کریں گے تو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت کیوں نہیں فرمائیں گے؟ تو ہمارا ایمان عقیدہ یہ کہ سب سے پہلے انہی کی شفاعت، اور انہوں نے ہی فرمایا انا اول شافع یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت وہ میری شفاعت ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ جمیل صاحب، آپ نے بات کی تدفین کی بھی بات ہو گئی کہ تدفین بھی بچے کو قبرستان میں ہی کیا جائے گا، اس بچے کا عقیقہ ہوگا؟ عقیقہ یہ شکران نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور عقیقہ اس وقت کیا جاتا ہے، اس بچے کا کیا جاتا ہے کہ جو وقت عقیقہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی نعمت اس وقت موجود اسی ہے، وقت وہ نعمت موجود ہے، اسی کا شکر آدمی ادا کر رہا ہوتا ہے۔
تو اس اعتبار سے عقیقہ ہوتا ہے۔ اب کوئی بچہ فوت شدہ ہی دنیا میں آیا، یا ایک بچہ جو پیدا ہوا 6-8 دن تک زندہ رہا، پھر بیماری لاحق ہوئی اور وہ انتقال کر گیا، اب وہ بھی دنیا سے چلا گیا، تو اب فوت شدہ ہونے کی حالت میں اب اس کا عقیقہ نہیں ہوگا۔ اب جو عقیقے کا جو وقت ہے وہ یہاں پہ چلا گیا، تو اس لیے عقیقہ انہی بچوں کا کیا جا سکتا ہے کہ جو زندہ ہیں، حیات ہیں، تو ان کا عقیقہ کریں۔ اور عقیقہ کرنے کے بڑے فوائد ہیں کہ عقیقہ کرنے کے ذریعے سے بچے بہت سارے امراض سے محفوظ رہتے ہیں، شیطان کے اثر سے محفوظ رہتے ہیں، اور اسی طرح یہ بچے اپنے والدین کی شفاعت بھی کرتے ہیں۔ یہ خصوصی طور پہ جن بچوں کا عقیقہ کیا جاتا ہے ان کی ایک مخصوص شفاعت ہے جو والدین کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی تو یہ وعید بھی ہے کہ طاقت بھی تھی اور عقیقہ بچے کا نہیں کیا، اور اس نے وقت بھی عقیقے کا پا لیا، یعنی اتنے دن وہ زندہ بھی رہا کہ 7 دن تک وہ بچہ زندہ رہا، حیات رہا، اور پھر بھی والد نے عقیقہ نہیں کیا اور پھر بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب اس شفاعت سے محرومی ہے۔ جو والد کو بطور خاص وہ بچے کی جو خاص شفاعت ملنی ہوتی وہ اس سے محروم رہے گا۔ استطاعت بھی تھی، طاقت بھی تھی، اور بچے نے عقیقے کا وقت بھی پا لیا۔ تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ جلد سے جلد، یعنی 7ویں دن عقیقہ کرنا اچھی بات ہے، بہتر ہے۔ نہیں کر سکے آپ 10ویں دن کر رہے ہیں، زیادہ بہتر یہ کہ پھر 14ویں دن کریں، 21ویں دن کریں، 28ویں دن کریں۔ جب بچہ پیدا ہوا اس سے 1 دن پہلے آپ عقیقہ کر لیں۔ جمعے کو پیدا ہوا تو جمعرات کو عقیقہ کریں، جمعرات کو پیدا ہوا تو بدھ والے دن، تو کبھی بھی کریں گے بدھ والے دن تو وہ 7واں دن ہی گھوم کے آ جائے گا۔ تو کوشش کر کے یہ عقیقے والی سنت مستحبہ پہ بھی عمل کر لینا چاہیے۔ جی مزید سوال۔ میرا نام محمد ابو بکر اتاری ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر تیمم کرنا ہو اور مٹی پاک نہ ہو تو نجاست والی مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں؟ جو آپ ارشاد فرما دی۔ کمال ہے، پاکی حاصل کرنی ہے انہوں نے تیمم کر کے، تو اب وہ مٹی بھی ناپاک ہے۔ قرآن پاک میں خاص کر اس لفظ کو ذکر کیا گیا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو اگر کوئی مٹی ناپاک تھی تو ناپاک مٹی سے تیمم نہیں کر سکتے، ناپاک مٹی سے تیمم نہیں ہوگا۔ مٹی کا پاک ہونا تیمم کے لیے ضروری ہے۔ اور ایسا بھی تو نہیں ہوگا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اب یہ واللہ عالم کہ پوری ہر طرف مٹی یا زمین کی جنس سے کوئی چیز یا دیواریں یا یہ سب چیزیں کیا ناپاک کیا کہتے ہیں آپ؟ اس سوال کو میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا ہوں یہ سوال سن کے۔ یعنی بعض کا تو ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ شاید واقعی ایسی جگہ ہو، لیکن یہ کیا تصور ہو سکتا ہے؟ یا بچے نے سوال کیا یا بچے کو کسی نے اپنے سوال کا وکیل بنایا ہے، تو یہ کوئی ایسی کہ پوری چیزیں ناپاک کیسے تصور کر لیں؟ اب اس میں دیکھیں بچے کا ذہن ہے، اب اس کو جو سوال جیسا بتایا گیا شاید بچے نے اس کے مطابق سوال کیا ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر گھر کی خاتون نے کوئی سوال کیا ہے تو انہوں نے بچے کے ذریعے سوال سلسلے میں شامل کروایا ہے، تو انہیں چاہیے بچے کے ذریعے سے دارالفتہ اہل سنت کال کروائیں، ٹھیک ہے؟ یا اپنے جو محارم ہیں گھروں پہ ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے دارالفتہ اہل سنت کے جو فون ٹائمنگز ہیں ان میں کال کریں، اور خاص اس مسئلے کے حوالے سے پوچھیں کہ آپ کے گھر میں وہ کیسی مٹی ہے جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوال اٹھا ہے کہ ہم اور کوئی ہے ہی نہیں، اور کوئی ہے نہیں اور یہی مٹی ہے جس کے ذریعے اب تیمم کریں نہ کریں۔ تو دیکھیں گھر پہ دیوار بھی ہوتی ہے تو دیوار کے ذریعے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جو عام طور پہ نارمل جو گھروں پہ کلر ہوتے ہیں تو وہ نارمل کلر اس پہ بھی تیمم کیا جا سکتا ہے جبکہ آئل پینٹ نہ ہو۔ اس طرح کے دیواروں سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے نا، جیسے اب کئی جو گاؤں دیہات کے گھر ہوتے ہیں نا، وہاں پوری وہ گوبر اور یہ چیزیں پوری لیپ کی جاتی ہے، نیچے بھی لیپ ہے، دیواروں پر بھی وہی لیپ ہے، اور یہ گوبر ملا کے فرش پورا بچھایا جاتا ہے وہاں پہ نا، تو مٹی گوبر یہ سب چیزیں اور نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ گوبر یہ فلاں یہ وہ۔ تو نماز پڑھنے کے لیے تو یہی وہاں پہ ہے کہ موٹا کپڑا بچھا کے، یہ جیسے ہم جائے نماز ہیں تو اس طرح کی چیز بچھا کر اس کو، تو اب یہ مٹی جو خشک ہو گئی لیکن ہے گوبر ملی ہوئی، تو اس طرح ہو سکتا ہے پورا گھر بھی بعض اوقات اسی گوبر کے ساتھ لیپ کیا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی پلستر جیسے عام طور پہ شہری گھروں میں پلستر کیا جاتا ہے،
تو اپنی دیواروں کو سیکیور کرنے کے لیے وہ اس طرح وہ گارا سا بنا کے جی جی اس کا لیپ پورا کر لیپ دیتے ہیں. کرتے ہیں اسی طرح. تو یہ لیپ جس میں گوبر شامل ہو مٹی میں تو یہ دیوار ناپاک ہوتی ہے. تو ایسے گوبر والے دیوار سے جو لپائی کی گئی ہے اس دیوار سے تیمم نہیں ہوگا. فرش بھی اگر اسی کا بنا ہے تو اس سے بھی تیمم نہیں ہوگا. تو آپ کے گھروں میں جیسے یہ کٹورا نظر آ رہا ہے نا، جی جی. اس میں تو ایک خاص لیمینیشن کیا گیا ہے پانی، مٹی کا جو پیالہ ٹھیک ہوتا ہے، ہے تو کوڑا پیالہ ہوتا ہے، یا گھروں میں تھال بھی گاؤں میں تو اور آسانی سے مل جاتے ہیں. تو کوڑا مٹی کا جو تھال ہے یا مٹکا ہوتا ہے بڑا کوڑا مٹی کا، تو اس طرح کے برتن سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. تو اگر کسی کے گھر میں ایسی چیزیں میسر نہ ہو تو یہ جو آپ کے گھروں میں برتن مٹی کے ہوتے ہیں اس پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. مجھے وہ یاد آ گیا، مفتی قاسم صاحب استاد صاحب جو ہمارے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بیان کیا کہ جب حج کے لیے سفر تھا تو امیر اہل سنت نے انہیں مٹی کی وہ پلیٹ دی. اچھا، یعنی عام طور پہ آدمی کچھ نہ کچھ کسی کو کوئی گفٹ دیتا ہے، کوئی چیزیں دیتا ہے، تو مٹی کی پلیٹ دی یا پیالہ دیا کچھ اس طرح کا، اور فرمایا یہ آپ کو تیمم کے لیے کہیں حاجت اس کی پڑ سکتی ہے. تو سفر میں جانے کے لیے یہ ایک دیکھیں کہ ذہن ہوگا تو آدمی اس پر عمل بھی کرے گا. تو امیر اہل سنت کے ماشاءاللہ اس میں بڑے تجربات ہیں، اور کہاں کیا چیز کی حاجت اور ضرورت پڑ سکتی ہے. تو آپ نے ساتھ یہ مجھے بھی بڑا سیکھنے کو ملا کہ یہ چیز سفر میں ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. اور اچھا یہ مٹی کا پیالہ ہو جو بھی آپ نے کہا کورا ٹائپ کا، تو اس پہ مٹی ہونا ضروری نہیں ہے، تیمم ویسے بھی ہو سکتا ہے. جیسا بھی پیالہ ہے اس پہ بظاہر کوئی مٹی لگی ہوئی نہیں ہے، تو جس چیز سے تیمم کیا جائے گا اس کے اوپر مٹی کا لگنا ضروری نہیں ہے. اب وہ جیسے یہ پیالہ ہے، یہ اس پہ تو یہ چمک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک چمک لیمینیشن ہوا ہے، اس پہ تیمم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا جو بیک سائڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کورا پن ظاہر ہے. تو اس پہ جو کورا پن آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ایک آپ باقاعدہ اس طرح کے پیالے لیں گے نا جس میں کوئی لیمینیشن نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ پلیٹ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ تیمم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مٹی کا لگنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، یہ احکام شرع کی خوبصورتی ہے، حسن ہے. ہم جب سیکھتے ہیں یا اس کو کوشش کرتے ہیں تو اس کی کئی جہتیں ایسی وہ ہمارے سامنے کھل کر آتی ہیں. بہرحال ہر انسان کو وہ علم سیکھنا جو اس کے حسب حال، بالخصوص جس میں وہ مبتلا ہے، چاہے بزنس ہو، چاہے کچھ عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، بچے وہ بلوغت کے قریب پہنچ رہے ہیں یا بالغ ہو رہے ہیں. اسی طرح حسب حال یہ احکامات بھی ہمیں ان کو بھی سکھانے ہیں، سمجھانے گئے ایک احسن انداز سے، ایک احسن طریقے سے. اسی طرح نماز تو 10 سال کی عمر میں سختی کر کے بھی نماز ہمیں انہیں پڑھوانی چاہیے اپنے بچوں کو. تو ساتھ ساتھ یہ دین کے احکامات بھی ہم سکھائیں گے تو انشاءاللہ ابھی سے سیکھنے کا ایک ذہن بھی بنے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، دین کے شریعت کے احکامات سیکھنے والا ہمیں بنائے، اور جو سیکھیں اس پر اللہ مجھے آپ کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں. اللہ مجھے آپ کو نیکی کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے